वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्टेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एग्ज़ाम देने से पहले आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से पुट अप किए जाएंगे, क्योंकि ये स्टेट के सिलेबस से सारे क्वेश्चंस खुद चैप्टर पढ़कर मैंने बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस कि आगे क्वेश्चंस क्या हैं। हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आगे हम देखते हैं, फ़िल मारूफ किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका, वो फ़िल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़िल मारूफ कहते हैं। जैसे सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किया, ठीक है। और इसमें फ़िल मारूफ यानी कि जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे यहाँ पर फ़ाइल है सलीम और ये मालूम है कि किसने तकसीम किया, तो सलीम ने किया। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़िल मजहूल किसे कहते हैं। तो आंसर है वो फ़ेल जिसका फ़ाइल जो है वो मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। यानी कि वो काम जिसको किया गया हो लेकिन ये नहीं पता हो कि करने वाला कौन है। जैसे कंबल तकसीम किए गए, खाना खाया जाता है। इसमें आपको नहीं मालूम कि कंबल तकसीम किए गए तो किसने तकसीम किया, यानी किसने बांटा। खाना खाया जाता है, यहाँ पर मजहूल है ये जुमला, क्योंकि यहाँ पे नहीं मालूम कि किसने खाना खाया या किसके ज़रिए खाना खाया गया। ठीक है, तो फ़िल मजहूल उससे कहते हैं जिसमें फ़ाइल मालूम ना हो। फ़ाइल यानी जो काम करने वाला है वो। फ़िल मारूफ उसे कहते हैं जिसमें जो है काम करने वाला फ़ाइल जो है वो मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिफत, यानी इसको एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। आंसर है इसका वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खसूसियत ज़ाहिर हो, उसको क्या कहते हैं, उसे सिफत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है खूबसूरत, सफ़ेद, चिकनी, असली, चंद, कुछ, इतनी सारी। इसके बाद क्वेश्चन है सिफत की कितनी किस्में होती हैं। सिफत की भी किस्में होती हैं। तो आंसर है इसका 4 किस्में होती हैं। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। अब आगे है कि सिफत ज़ाती किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब जो है चैप्टर से बनाए गए हैं और ये जो पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर है वो लफ्ज़ जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ात या खुसूसियत, यानी कि ज़ाती खुसूसियत, हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका एग्जाम्पल है हिंदुस्तानी बल्ले, यानी कि हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बल्ले, जापानी गुड़िया, कश्मीरी शॉल, अरबी घोड़ा वगैरह। यानी कि जो चीज़ जहाँ से जो है रिलेट करती है उसको बोलते हैं। कि जैसे गुड़िया है तो वो कहाँ की है, तो जापानी है। शॉल जो है वो कहाँ की है, तो वो कश्मीरी है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है सिफत अददी किसे कहते हैं। तो आंसर है वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर हो उसे सिफत अददी कहते हैं। अदद जो है वो गिनती को कहते हैं। तो यानी कि अदद पता चले, गिनती पता चले। जैसे 2 बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियाँ और 10 ख़वातीन। इसमें अदद क्या है, 10 हो गया, कुछ हो गया, चंद और 2। ये सिफत अददी उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिफत मिक़दारी किसे कहते हैं। मिक़दार कहते हैं क्वांटिटी को। आंसर है कि वो सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे उसे सिफत मिक़दारी कहते हैं। जैसे 2 किलो मिठाई, पाव भर चीनी, 5 मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक, 1 लीटर दूध। तो इसमें 2, पाव, 5, चुटकी, 1, ये सब क्या है, ये मिक़दार बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हुरूफ़ तहजी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है किसी भी ज़बान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामात सीखते हैं, उन्हें हुरूफ़ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो सबसे पहले क्या है, हम अल्फ़ाबेट को सीखते हैं। जैसे अलिफ, बा, पा, जीम, दाल वगैरह। अगला क्वेश्चन है कि हरफ जार यानी प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। आंसर है वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं, उन्हें हरफ जार कहते हैं। और हरफ रब्त भी इन्हें कहा जाता है या हरूफ रब्त भी कहा जाता है, यानी जो जोड़ते हैं उसे कहते हैं। जैसे मैं, से, पर, को, तक, का, ने। यानी कि जो हरूफ जार हैं या हरफ जार हैं, जो प्रीपोजिशंस होते हैं, वो अकेले कभी भी नहीं यूज़ होते हैं, वो सेंटेंस के साथ या जुमले के साथ ही यूज़ होते हैं। जैसे मैंने किया, तो सिर्फ किया आप नहीं यूज़ करेंगे, मैं वहाँ पर यूज़ करेंगे कि अपने काम को करने के लिए, हाँ मैंने किया, ठीक है। या कोई चीज़
رکھی ہوئی ہے کسی چیز کے اوپر تو آپ بولیں گے کہ اس پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کا کہ حرف اضافت، ٹھیک ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کرتے ہیں انہیں حرف اضافت کہتے ہیں۔ جیسے نسیم کا گھر، اس میں کا جو ہے یہ اضافت ہے، اسکول کے بچے اس میں کے جو ہے یہ اضافت ہے، صبا کی کتاب کی جو ہے یہ اضافت ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مضاف کسے کہتے ہیں؟ تو مضاف جن کی طرف نسبت ظاہر کی جاتی ہے انہیں مضاف کہتے ہیں، جیسے مکان، گھڑی، اوراق وغیرہ، ٹھیک ہے۔ خالد کا مکان، رضیہ کی گھڑی، کتاب کے اوراق جو ہے جن کی طرف نسبت ظاہر کی جاتی ہے انہیں مضاف کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگلا کوشچن ہے کہ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے خالد اور رضیہ اور کتاب۔ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی، خالد کا مکان، رضیہ کی گھڑی، کتاب کے اوراق وغیرہ۔ اب دیکھیے مضاف اور مضاف الیہ آپ نے پڑھا کہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے خالد کی نسبت کی گئی، خالد کا مکان، یعنی خالد کی نسبت کی گئی مکان کی طرف، تو یہ مضاف الیہ ہے۔ اور جس کی طرف کی جاتی ہے، جیسے مکان کی طرف کی گئی کہ کس کا مکان، خالد کا کیا ہے تو مکان ہے، رضیہ کی کیا چیز ہے تو گھڑی ہے، تو یہ کیا ہے مضاف الیہ ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ فارسی اور اردو میں اضافت کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں؟ تو آنسر ہے فارسی میں زیر، حمزہ اور یا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ابن مریم نون کے نیچے زیر ہے، بندہ خدا یہ حمزہ جو ہا کے اوپر لگا ہوا ہے یہ ہو گیا، بوئے گل یہاں پر آپ کو یاد دکھ گئی، بوئے گل وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے جیسے کہ اردو میں آپ کو کا کی کے یوز کرتے ہیں اضافت کے لیے، ایسے ہی فارسی میں جو ہے یہ زیر، حمزہ اور یا کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلا کوشچن اردو میں کا کی کے کا استعمال ہوتا ہے، یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کا مکان، اس کی کتاب، ان کا گھر وغیرہ۔ اگلا کوشچن ہے حروف عطف کنجکشن کسے کہتے ہیں؟ آنسر اس کا وہ حروف یا حرف جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے حرف عطف کہلاتا ہے، جیسے مگر، یا، لیکن کے وغیرہ۔ یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو، ٹھیک ہے، میں تو وہاں پہنچا مگر وہ نہ آیا، تو یہاں پر کیا ہے یا اور مگر، یہ آپ کا حرف عطف ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کہ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو آنسر ہے 3، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب۔ ضمیر متکلم کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ متکلم یعنی کہ خود کے لیے جیسے استعمال ہوتا ہے، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے ضمیر حاضر کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے اس کا بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے تم، تو، آپ وغیرہ۔ ضمیر غائب کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے وہ، اس، ان کا وغیرہ۔ ضمیر شخصی کس حالت میں ہوتی ہے؟ آنسر ہے فاعلی حالت یا مفعولی حالت میں، جیسے فاعلی حالت میرا، ہمارا، تیرا، تمہارا، اس کا، اس کی، ان کا، اور مفعولی حالت کہتے ہیں میں، مجھے، ہمیں، تجھے، تمہیں، اسے، انہیں وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے فعل یا ورب کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے کہ وہ لفظ جو جس میں کسی کام کا کرنے یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، کھانا، جانا، سونا، ہنسنا، رونا وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کام کا اثر صرف فاعل تک محدود ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں، جیسے ہنسا دیا، حامد گیا۔ اگلا کوشچن ہے فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے وہ فعل جس کو اپنے مفعول کے لیے، اپنے مفہوم کے لیے، مفہوم یعنی کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، مفعول جس میں کام کرنے والا بھی ہو اور کام کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے وہ چیز بھی ہو، فعل متعدی کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فعل متعدی۔
فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل ناقص کہلاتا ہے۔ ناقص کا مطلب ہی ہوتا ہے ادھورا۔ جیسے آج میں بہت خوش ہوں، یہاں ایک ہی فعل استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، آج میں بہت خوش ہوں۔ کس وجہ سے خوش ہوں؟ تو وہ چیز نہیں معلوم، یعنی فعل کی جگہ ہوں، آج میں بہت خوش ہوں، تو یا فعل کی جگہ ہوں لفظ کا استعمال ہوا ہے جہاں فعل اپنی شکل میں نہیں ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ فعل مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے وہ فعل جو دو یا دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے اسے فعل مرکب کہتے ہیں۔ جیسے چلے گئے، چلے ایک ہو گیا، گئے دو ہو گیا، یہاں دو فعل استعمال ہوئے ہیں، چلے بھی فعل ہے، گئے بھی فعل ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو کسی کام کا کرنے والے کو ظاہر کرے فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے کسان نے کھیتی کی، تو یہاں پر کسان جو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ شاعر، درزی، بڑھئی، یہ سب کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ اگلا کوشچن ہے مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے مفعول کہلاتا ہے۔ جیسے میں خط لکھ رہا ہوں، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل آپ نے دیکھا، مفعول دیکھا، اب ہے اس میں فاعل۔ آنسر ہے پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے شعر کہنے والے کو شاعر کہتے ہیں، کپڑے سلنے والے کو درزی کہتے ہیں، یا لکڑی کا کام کرنے والے کو بڑھئی، کھیتی کرنے والے کو کسان، شاعر۔ اگلا کوشچن ہے اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے اسے اس میں مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مظلوم کی مدد کرو، خالق اپنی مخلوق کا ہردم خیال رکھتا ہے۔ اگلا کوشچن زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مضارع۔ تو یاد رکھیے گا زمانے کے لحاظ سے تو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے وہ کام جو گزرے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے صفیہ امتحان میں اول آئی، تو یہ پاسٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اگلا ہے کہ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے میں اپنا کام پابندی کے ساتھ کرتا ہوں، یہ آپ کا پریزنٹ ہو گیا۔ وہ کام جو آنے والے وقت میں ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں، یہ فیوچر ہو گیا۔ جیسے اسد کل ممبئی جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے کہ اسم یعنی کہ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے حامد، دہلی، لال قلعہ، پتھر، ٹکٹ وغیرہ۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 ہیں، اسم عام، اس کو اسم نکرہ بھی کہا جاتا ہے، اسم خاص، اس کا دوسرا نام اسم معرفہ بھی ہے۔ اب اسم عام کسے کہتے ہیں؟ تو کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ عام یعنی کہ جو کامن ہوتا ہے، سب کو معلوم رہتا ہے۔ اسم عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے لڑکا، لڑکی، شہر، مسجد وغیرہ۔ یہاں پہ کسی کا پراپر نہیں بولا گیا کہ حامد، وہ لڑکا حامد ہے، یا وہ لڑکی ثنا ہے، یا وہ شہر جو ہے ممبئی ہے، ٹھیک ہے، یا مسجد کا نام دیا گیا کہ موتی مسجد، بلکہ صرف کہہ دیا گیا لڑکا، لڑکی، شہر، مسجد وغیرہ۔ اب اس میں خاص کسے کہتے ہیں؟ خاص اسے کہتے ہیں یعنی کہ جو اسی کے لیے خاص ہو، جیسے کہ لڑکے کے لیے حامد ہو گیا، شہر ممبئی، لڑکی ثنا، یہ سب۔ کسی خاص شخص، جگہ اور خاص چیز کے نام کو اس میں خاص کہتے ہیں۔ اس میں خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ لقب اس میں خاص کی ایک قسم ہے، یعنی کہ جو لقب دیا جاتا ہے لوگوں کو وہ بھی اس میں خاص کی پہچان ہے، جیسے حامد، شاہد، لال قلعہ، موتی مسجد وغیرہ۔ اب یہ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب ہے کہ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا اسے لقب کہتے ہیں۔ مثلاً بابائے اردو یہ مولوی عبدالحق کا لقب تھا، حکیم الامت یہ اقبال کا لقب ہے، شاعر انقلاب جوشم علی آبادی کو کہا جاتا ہے، خدائے سخن یہ میر تقی میر کو کہتے ہیں، مصور غم راشد الخیری وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اس آنسر میں آپ کو کم سے کم 5 کوشچنز کے آنسر یہی مل گئے کہ کس کا لقب کیا ہے۔ تو آپ خود دیکھیے کہ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ نے دھیان سے اچھے طریقے سے ویڈیوز کو دیکھا، اچھے طریقے سے تیاری کی، تو انشاءاللہ آپ کا ایگزام ضرور کلیئر ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے خطاب کسے کہتے ہیں؟ آنسر ہے خطاب بھی اس میں خاص کی ایک قسم ہے، وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلاً بھارت رتن، ٹھیک ہے، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خاں بہادر، شمس العلماء وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو تخلص بھی اس میں خاص کی ایک قسم ہے۔ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔
اسے تخلص کہتے ہیں. جیسے خواجہ میر درد جو تھے ان کا تخلص تھا درد. شیخ محمد ابراہیم کا تخلص تھا ذوق. الطاف حسین کا تخلص تھا حالی. تو آپ کو اس سے سمجھ میں آیا کہ ان کا نام کیا تھا اور تخلص کیا ہے. اگلا کوشچن ہے کنیت کسے کہتے ہیں. آنسر ہے کہ وطن، ماں، باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں کنیت کہتے ہیں. جیسے ابن مریم یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا وغیرہ. کنیت اسم خاص کی ایک قسم ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسم خاص کی کون کون سی قسمیں ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں. آنسر ہے 4. لقب، خطاب، تخلص، کنیت. اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں تو 5 ہے. اسم مکبر، اسم مصغر، اسم اعلیٰ، اسم صوت اور اسم ظرف. اب اسم مکبر کسے کہتے ہیں. مکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا کیا ہوا. تو وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں. جیسے کہ لٹیا سے لوٹا، لٹیا چھوٹی ہوتی ہے، لوٹا بڑا ہوتا ہے. پتیلی سے پتیلا، پتیلی چھوٹی ہوتی ہے، پتیلا بڑا ہوتا ہے. کٹوری سے کٹورا، کٹوری چھوٹی ہوتی ہے، کٹورا بڑا ہوتا ہے. گھنٹی سے گھنٹا، گھنٹی چھوٹی ہوتی ہے، گھنٹا بڑا ہوتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے. اگلا کوشچن ہے اسم مصغر کسے کہتے ہیں. مصغر یعنی جو چھوٹا کیا ہو. ٹھیک ہے. آنسر ہے وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اس میں مصغر کہتے ہیں. آپ اسی کو الٹا کر دیجئے. جیسے کہ لوٹا سے لٹیا ہو گیا، پتیلا سے پتیلی ہو گئی، کٹورا سے کٹوری، گھنٹا سے گھنٹی وغیرہ. اس کا جو اگزامپل جو مثال دی گئی وہ یہ صندوق سے صندوقچہ ہو گیا، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ وغیرہ. یہ سارے کوشچنس جو ہیں وہ NCERT کی بک سے سب چیپٹر پڑھ کر میں نے بنائے ہیں اور یہ سب اسٹیٹ کے سلیبس میں آپ کے شامل. اس کے علاوہ BPSC ایگزام میں بھی یہاں سے کوشچنس آپ کو پوچھے جائیں گے یا پوچھے گئے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے کہ اسم آلہ کسے کہتے ہیں. آنسر ہے وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار، آلے کا نام ظاہر کرے اسے اسم آلہ کہتے ہیں. جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، چھینی اور کنگھا وغیرہ. اس میں صوت کسے کہتے ہیں. صوت بولتے ہیں آواز کو عربک میں. ساؤنڈ کو جو ہے وہ صوت کہتے ہیں عربک میں. وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں. جیسے میاؤ میاؤ، ککڑو کو، ٹر ٹر، گٹر گوں، چوں چوں، کھٹ کھٹ، چھن چھن وغیرہ. اس میں ظرف کسے کہتے ہیں. ظرف بولتے ہیں عربک میں جگہ کو. ٹھیک ہے. ظرف جگہ کو بولتے ہیں. وہ ظرف زمان اور ظرف مکان یہ بھی ظرف کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں. جیسے گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، شام وغیرہ. اس میں ظرف کی کتنی قسمیں. 2 قسمیں. اس میں ظرف زمان، زمان بولتے ہیں وقت کو. اس میں ظرف مکان، مکان کہتے ہیں جگہ کو. یعنی کہ جگہ اور ٹائم دونوں کو ظرف کہا جاتا ہے. اور ظرف کی 2 قسمیں ظرف زمان، ظرف مکان. اب دیکھتے ہیں اس میں ظرف مکان کسے کہتے ہیں. وہ لفظ جسے کسی مقام کا علم ہو اسے اس میں ظرف مکان کہتے ہیں. جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ. اس میں ظرف زمان وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اس میں ظرف زمان کہتے ہیں. جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں وغیرہ. صبح، شام. اگلا کوشچن ہے ضمیر پروناؤن کسے کہتے ہیں. آنسر ہے وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں. جیسے وہ، اس، اسے، اس کا وغیرہ. اگلا کوشچن ہے ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں. آنسر وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا ہندو مسلمان نظم کے شاعر کی. آنسر ہے تلوک چند محروم کی. ایک دیہاتی لڑکی کا گیت کے شاعر کون ہے. اختر شیرانی. بہادر بنو نظم کس کی ہے. سورج نارائن مہر کی. بہت ساری کوشچنز جو ہیں وہ یہاں ریپیٹ ہوں گے کیونکہ آپ کے TGT PGT کا سلیبس سیم ہے. ایک پودا اور گھاس نظم اسماعیل میرٹھی کی. دوہے کس کے لکھے ہیں. کبیر داس کے. بہار کے دن افسر میرٹھی کی نظم ہے. ٹائم کم ہے آپ کے پاس اس لیے جو ہے میں جلدی جلدی آپ کے کوشچنس جو ہے وہ یہاں پر سولو کروا رہی ہوں تاکہ آپ کا TGT اور PGT دونوں کے میں جتنے بھی سلیبس جو شامل ہے آپ کا جتنا بھی وہ سب جو ہے وہ جلدی سے کور ہو جائے. حمد نظم کے شاعر کی اسماعیل میرٹھی کی. نیکی اور بدی نظم کے شاعر کون ہے. نذیر اکبر آبادی. ہستی اپنی حباب کی سی ہے. کس شاعر کی غزل سے یہ مصرع لیا گیا تو میر تقی میر کا. کوئی امید بر نہیں آتی کس شاعر کی غزل سے ہے تو مرزا اسد اللہ خان غالب. پہاڑ و گلہری کس شاعر کی نظم ہے. علامہ اقبال. بار بار کوشچنس ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا ہے. یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. اے شریف انسانوں کس کی نظم ہے. ساحل لدھیانوی. قدم بڑھاؤ دوستو نظم ہے بشر نواز. آدمی نامہ جو نظم ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے.
آب زلال نظم اسماعیل میٹھی کی. کیا مجھ عشق نے ظالم کو اب آہستہ آہستہ. یہ غزل کا مصرع ہے ولی دکنی کا. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. یہ غزل کا مصرع ہے خواجہ میر درد کا. جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا. یہ غزل کا مصرع ہے میر تقی میر کا. اگر آپ ایک مصرے کو بھی صحیح سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کوئی شعر آئے گا تو آپ اسے اندازہ لگا لیں گے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے. غزل کا جو مصرع ہے یہ خواجہ حیدر علی آتش کا ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی. یہ غزل کا مصرع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا. اس کے علاوہ انشاءاللہ ایگزام سے پہلے ہم جو ہے وہ ساری غزلیں بھی ایک بار دیکھ لیں گے. کوشش کریں گے کہ سب دیکھ کر جائیں آپ. پہنچنا بقاولی کا دارالخلافت زن الملوک میں. مثنوی گلزار نسیم سے یہ ہیڈنگ ہے اور اس کے شاعر ہیں دیا شنکر نسیم. اگلا کوشچن ہے آپ کا کہ ہاں میں نے سنے ہم اس کا نام. یہ قصیدہ جو ہے اس کے شاعر ہیں مرزا غالب. اگلا کوشچن آپ کا مادر وطن. یہ نظم جو ہے یہ کس کی ہے تو سرور جہاں آبادی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے. نیکسٹ کوشچن ہے شہادت حضرت عباس. یہ مرثیہ ہے اور یہ میر ببر علی انیس کا لکھا ہوا ہے. نظم مستقبل یہ ہے اکبر الہ آبادی کی نظم. شعاع امید یہ نظم ہے علامہ اقبال کی. اردو یہ نظم ہے علی سردار جعفری کی. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ تنہائی. تنہائی یہ نظم جو ہے یہ فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی ہے. کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی. یہ رباعی جو ہے اس کا مصرع ہے پہلا اور اس کے شاعر ہیں جگت موہن لال رواں جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے. دنیا سو سو طرح سے بہلاتی یہ بھی رباعی ہے اور اس کے بھی شاعر جو ہیں وہ جگت موہن لال رواں ہیں. یہ رباعی کا پہلا مصرع ہے. یہ کیا کہ حیات جاویدانی کیا ہے. یہ بھی رباعی ہے اور اس کا پہلا مصرع ہے جگت موہن لال رواں کی لکھی ہوئی ہے. ایک لڑکا نظم جو ہے یہ اختر الایمان کی لکھی ہوئی نظم ہے. پیارا پیارا گھر اپنا یہ گیت ہے اور اس کے شاعر ہیں محمد عظمت اللہ خان. نیکسٹ کوشچن آپ کا کہ رخصت ہوئی سہیلی. یہ ایک گیت ہے اور اس کے شاعر ہیں شاد عارفی. اس کے بعد ہے آپ کا روگ کا راگ. یہ بھی گیت ہے اور اس کے شاعر ہیں اختر شیرانی. تو آپ کو یہ دیکھ کر جانا ہے کہ کون سی گیت جو ہے وہ کس شاعر نے لکھا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ پریت ہے من کا روگ. یہ بھی گیت ہے لیکن یہ احسان دانش کا لکھا ہوا ہے. گیتوں کی ہروا گوندوں گی. یہ بھی گیت ہے اور یہ سلام مچھلی شاعری جو ہے شاعر انہوں نے لکھا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ بھرتری ہری. یہ ایک منظوم ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ کس نے کیا ہے امتیاز الدین خان نے. نیکسٹ کوشچن ہے اب بھاگتے ہیں سائے عشق بتا سے ہم. یہ غزل کا مصرع ہے اور یہ غزل لکھی ہے الطاف حسین حالی نے. اول شب وہ بزم کی رونق شمع بھی تھی پروانہ بھی. یہ غزل کا مصرع ہے اور اس کے شاعر ہیں آرزو لکھنوی. زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی. یہ غزل کا مصرع ہے پہلا. یہ معین احسن جذبی کی لکھی ہوئی غزل ہے اور اس کا پہلا مصرع ہے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے. غزل کا پہلا مصرع ہے. یہ جانثار اختر کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے. یہ شب یہ خیال و خواب تیرے. یہ غزل جو ہے یہ لکھی ہے ناصر کاظمی نے. گورے غریبہ نظم ہے. نظم تباہ تباہی کی. روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. یہ نظم جو ہے یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے. ارتقاء یہ نظم جمیل مظہری کی لکھی ہے. زندگی سے ڈرتے ہو یہ بھی نظم ہے اور یہ نظم جو ہے یہ نون میم راشد کی لکھی ہوئی نظم ہے. نون میم راشد کا پورا نام نظر محمد راشد ہے. نادان دوست کس کی لکھی ہوئی کہانی ہے تو یہ پریم چند کی لکھی ہے. منشی پریم چند ان کا پورا نام تھا. بہادر شاہ کا ہاتھی یہ ایک مضمون ہے اور یہ میر باقر علی دہلوی کا لکھا ہوا مضمون ہے. احسان کا بدلہ احسان یہ کہانی ہے اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے یہ کہانی لکھی ہے. کہاوتوں کی کہانی ایک مضمون ہے. فرقت کاکوروی کی لکھی ہوئی. تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے کہانی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے اس کو محمد مجیب نے. ملا نصر الدین یہ مضمون ہے احمد جمال پاشا کا لکھا ہوا. وقت یہ بھی مضمون ہے اور اس کے رائٹر ہیں ڈپٹی نذیر احمد. بے تکلفی ایک انشائیہ ہے جو کنہیا لال کپور کا لکھا ہوا ہے. زبانوں کا گھر ہندوستان یہ مضمون ہے جس کو سید احتشام حسین نے لکھا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا کہ خدا کے نام خط. یہ ترجمہ ہے اسپینی لوک کہانی کا. اگلا کوشچن ہے کہ آدمی کی کہانی یہ ایک مضمون ہے جو محمد مجیب نے یہ مضمون لکھا ہے. کاٹ کا گھوڑا یہ بھی ایک کہانی ہے. رتن سنگھ کی لکھی ہوئی کہانی ہے. کارتوس ڈرامہ ہے حبیب تنویر کا. سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی یہ داستان ہے. اس سے ایک داستان کا ایک حصہ لیا گیا ہے جو میر امن دہلوی کا لکھا ہوا ہے. باغ و بہار سے یہ ہے. اگلا کوشچن ہے مرزا مظہر جانے جانا ادبی تاریخ ہے. اس میں یہ کتاب کا نام ہے اور اس کو محمد حسین آزاد نے لکھا ہے.
سویرے جو کل آنکھ میری کھلی یہ طنز و مزاحیہ مضمون ہے، انشائیہ ہے، جس کے رائٹر پطرس بخاری ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ میر باقر علی داستان گو یہ خاکہ ہے اور یہ خاکہ لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے۔ گوری ہو رے گوری یہ مختصر افسانہ ہے سید رفیق حسین کا لکھا ہوا۔ چوتھی کا جوڑا یہ مختصر افسانہ، یہ افسانہ کہہ لیجیے، یہ عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ہے۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر یہ ایک مضمون ہے جو شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ ہماری کہاوتیں یہ مضمون ہے جس کو شان الحق حقی نے لکھا ہے۔ منشی ہر گوپال تفتہ کے نام خط یہ خط ہے، اس کو مکتوب نگاری بھی کہتے ہیں، جس کو مرزا غالب نے جو خط لکھا تھا اس میں سے خط یہ بھی ہے۔ خوجی ایک مطالعہ یہ تنقیدی مضمون ہے اور یہ مضمون لکھنے والے ہیں سید احتشام حسین۔ نیکسٹ ہے کہ لمحے، لمحے جو ہے یہ مختصر افسانہ ہے، اس کے رائٹر ہیں بلونت سنگھ، فوٹوگرافر، یہ بھی مختصر افسانہ، یہ افسانہ کہہ سکتے ہیں اس کو، قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ہے۔ سکون کی نیند یہ بھی مختصر افسانہ ہے، اقبال مجید اس کے رائٹر ہیں۔ روشنائی جو ہے یہ یادیں سے ہی لیا گیا ہے، یادیں ایک کتاب ہے سجاد ظہیر کی، اس سے ہے روشنائی، اور یہ ایک رپورٹ تاز ہے۔ اگلا کوشچن ہے ثبات خرابے میں یہ آپ بیتی اختر الایمان کی آپ بیتی۔ پودے یہ بھی رپورٹ تاز ہے لیکن یہ کرش چندر کا لکھا ہوا ہے۔ مچھر یہ انشائیہ ہے، خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا ہے۔ آگے یہ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں یہ کنہیا لال کپور کا لکھا ہوا ہے اور یہ طنز و مزاحیہ انشائیہ ہے۔ زرد پتوں کی بہار یہ ایک سفر نامہ ہے، یہ رام لال کا لکھا ہوا ہے۔ کلیم الدین احمد یہ خاکہ ہے اور احمد جمال پاشا کا لکھا ہوا ہے۔ کلرک کی موت یہ روسی کہانی ہے، یہ چیخف جو ہے یہ ان کے لکھی ہوئی کہانی ہے۔ جنم دن ملیالم کہانی ہے یہ، اور اس کے ترجمہ نگار ہیں، اس کو ملیالم سے ترجمہ کیا ہے ضیاء الرحمن صدیقی نے۔ نیکسٹ ہے جلتی جھاڑی یہ ہندی کہانی ہے، نرمل ورما کی لکھی ہوئی۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اور جن لوگوں نے میسج کیا ہے ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کے کوشچنس کے لیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کے سلیبس میں جتنے بھی چیپٹرس ہیں اس کے کوشچنس سالو کریں گے۔ تب تک آپ اپنی پریپریشن اچھے سے جاری رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔